पुरानी हालत हुई थी और यहाँ 2-4 बंदे ही होते थे, लेकिन आप लोगों की मोहब्बतें, कोशिशें, ख़ुसूसन मौलाना मुदस्सिर ज़फ़र साहब, आपके इमाम साहब की बड़ी काविशें हैं। इनके साथ चलने वाली इंतज़ामिया, आप लोग अहले मोहल्ला, दुआ है कि मालिक कायनात आज की मुबारक रात का वास्ता आप सबको बरकत देता फरमाए। आज चूँकि 10 मुहर्रम हराम की रात है, दिन 9 मुहर्रम हराम का था 1442 से हिजरी। कुरान शरीफ की आयत बारकाहा ने तिलावत की। जब ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। मैं चूँकि तरन्नुम तो मुझे आती नहीं है लगानी, सादी बातें करनी है, कुछ अपने आप को समझाऊंगा, कुछ आप भी समझ लीजिएगा, जो दिल में उतर जाए तो मामला हल हो सकता है। क्योंकि फरमाया कि सैयदुल कलामी कल्ला वदल्ला, बेहतरीन गुफ्तगू वो है जो थोड़ी हो और बुर मकसद हो। तो मकसद जो है वो इस्लाह है, ना किसी को रुलाना मकसद है, ना किसी को तड़पाना मकसद है कि ज़रूर किसी के आंसू बहेंगे तभी महफिल का मकसद हासिल होगा। नहीं, तस्दीक हुज़्न जो है हमारी शरीयत ने वैसे उसको नाजायज़ करार दिया, गम को ताज़ा करना। और जिस अंदाज से इन दिनों में मामला किया जाता है वो अंदाज बहुत ही मज़मूम है, वो भी महमूद अंदाज नहीं है। तो दुआ है कि मालिक कायनात हमें अहले बैत इत्तेहाद की शान और अज़मत को समझने की तौफीक अता फरमाए। रब कायनात ने फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। ऐ महबूब, आपने ऐलान करना है, महबूब आपने ऐलान करना है, आप फरमा दीजिए मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता हूँ, कोई मुआवजा नहीं मांगता हूँ। या रसूल अल्लाह, किस चीज का मुआवजा? तो मैं मेरे आने से पहले तुम अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर देते थे, और जब मेरी आमद हुई तो मैंने ऐलान किया फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो तुम्हें बेटियों की शानो अजमत मैंने बयान की, और फिर अपनी गारंटी पर तुम्हें ये ऐलान सुना दिया कि जिसने दो और फिर एक मकाम पर फरमाया एक पर मजीद फरमाया मैं जिसने 2 बेटियों 2 लड़कियों की तरबियत करके उन्हें बिहा दिया, बरोज़े महशर वो शख्स और मैं मोहम्मद इस तरह होंगे जैसे हमारी ये 2 गलियां हैं। तो मेरे आने से पहले बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता, लेकिन इस बेटी को तुम्हारे जन्नत में जाने और मेरे साथ रहने की जमानत के तौर पर पेश कर दिया। और साथ में माँ मुबारक है वो माँ जिसने पहले बेटी को जन्म दिया। माओं को भी इज्जत मिली और फिर बापों को भी शान मिली। मैंने आकर ये मामला किया, लेकिन कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कोई उजरत तलब नहीं करता, कोई मुआवजा नहीं मांगता। मजीद आगे चलिए, मेरे आने से पहले किसी का बाप मर जाता तो माँ का मुंह लगाया जाता था, माँ को बाजार में लाकर चौराहे में खड़ा करके माँ की बोली लगाई जाती और ये ऐलान किया जाता कि ये भाई अब हमारे काम की नहीं है, किसी ने कितने दिरहम में बोली लगाई और ले जाए। माँ कहती रहती बेटा मैंने तुझे जन्म दिया है, वो कहते ना हमारा रवाज ये है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवी होती है तो आका करीम ने फरमाया तुम्हारी जन्नत तुम्हारे बाप के कदमों के नीचे है। माओं को अज़मतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की आमद से मिली। फरमाया ऐ माओ कोई ये जन्नत तलब नहीं करता। बाप को माँ के मरने के बाद उसको फरोख्त कर
وہ کہتا رہتا بیٹا میں نے تمہارے لیے بڑے پاپڑ بیلے ہیں پالنے کے لیے، لیکن وہ کہتے نہیں ابو سادہ رواج ہے، ہمارا رواج ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، فرمایا باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ سبحان اللہ۔ Father is the central gate of Jannah۔ باپ جو ہے یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اگر تم نے اپنے باپ کو راضی کر لیا تو تمہیں جنت کے دوسرے دروازوں سے نہیں بلکہ جنت کے مین دروازے سے تیرا استقبال کرسی کر رہے ہو۔ وہاں استقبال ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگوں اس پر بھی کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ اتنے پروٹوکول پھر بھی اجر نہیں، اور اس کے علاوہ دین دیا، ایمان دیا، غیرت دی، تمہیں عزت عطا کی، قرآن ملا، بہت کچھ دیا، لیکن کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ اور یہ بات بھی رسول اللہ نے فرما رہے، رب نے فرمایا کہ محبوب اعلان کر دو۔ یہ نکتے کی باتیں ہیں سمجھنے والی۔ رب نے فرمایا اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ تو یا رسول اللہ کیا اجر ہے، کیا اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا بس ایک کام ہے، الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت سے پیار کرنا۔ سبحان اللہ۔ جہاں تجھے مستند سید مل جائے، یہ مستند کے بعد میں نے جان بوجھ کر بنائے، آج کل غیر مستند سید بھی بڑے ہیں، تو مستند اور غیر مستند کی پہچان کے لیے ابو بکر اور عمر کا نام لے لیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے تمام جہاں آپ نے مستند سید دیکھنا ہو، اور اس کی میں دلیل دیتا چلوں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ شہربانو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی لوڈیوں میں سے تھی، اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کی چاہت کے باوجود بھی آپ کے بیٹے کی حیثیت کے کے ساتھ میرا نکاح کیا ہے، آپ نے اپنے بیٹے کی حیثیت کو پس پس ڈال کر ان کا نکاح حضرت امام حسین سے کیا، تاکہ نسل جو آگے چلتی ہے وہ امام زین العابدین سے نسلی سید پہچانے جانے ہیں۔ اور جب بھی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں غلط بات کرنے لگے، ابو بکر اور عمر کے بارے میں بات کرنے لگے، تو وہ سمجھ لیجئے کہ یہ سلسلہ، یہ تحفہ تو شہربانوں جو ہیں، یہ تو حضرت عمر کا تحفہ ہے، انہوں نے پیش کیا تھا، اور اس تحفے سے آگے امام زین العابدین ہے، اور اسی سے ہی امام جعفر صادق، اسی سے ہی امام باقر، وہی سے سلسلہ چلا۔ تو آج اگر کوئی امام جعفر صادق کا نام لیتا ہے، امام موسیٰ قاسم کا نام لیتا ہے، امام باقر کا نام لیتا ہے، تو پیچھے چلتا جائے، اپنے والد اکرامی کی طرف چلتا جائے، تو اگر جا کر والد کی زوجہ کو ہبہ کرنے والے وہ شخص فروغ اعظم کو نہیں پڑھنے گا، تو سمجھ لے اس نے اپنے باپ کی اصلیت میں شک کر دیا۔ شک وہاں جا کر اس لیے میں نے کہا اصلی اور نقلی کی پہچان۔ تو مستند سید جو سند شدہ ہو، اس کے لیے ہم یہ تو پوچھیں گے بھائی تم باقی سید ہو مستند یا نہیں ہو؟ سمپل فارمولا ہے، اس کے سامنے حضرت ابو بکر اور عمر کا نام لے، حضرت امیر معاویہ کا نام لے۔ اگر چہرے پر حضرت امیر معاویہ کی بات کیوں کر دی؟ کیونکہ حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ساتھ سلوک فرمائی، اور آپ کے ساتھ محبت کے آپ کے معاملات تھے۔ تو اگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح فرما رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا؟ باپ صلح کرے اور بیٹا ناراض نہیں کرتا؟ اگر اسی باپ کا ہوگا تو پھر باپ کی بات کو مانے گا۔ تو اس لیے ان صحابہ کا ذکر خیر کرے ان کے سامنے، اگر چہرہ کھل اٹھے سمجھ لیں یہ واقعی مستند سید ہے، اب اس کے قدموں میں بیٹھ جائیں، اور اگر چہرہ متغیر ہو جائے تو منہ پھیر لیں، کیونکہ ان سے یہ حضرات بھی منہ موڑے ہوئے ہیں، یہ ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا جہاں سید مل جائے اس کے قدموں میں لگ جا، اس کی صحبت اختیار کر لے کہ یہ پاک لوگ ہیں، یہ پاک ہستیاں ہیں، ان کی لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، ان کی لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اسلام بھائی پڑھتے تھے، سید تھے اور مستند سید تھے،
وہ پڑھتے تھے 8 سال تک وہ ہمارے ساتھ درس ثانی کرتے تھے 8 سال تک وہ پڑھتے تھے 8 سال میں گرمی بھی 8 آئی تھی موسم ایسے نہیں جو آج کل چل رہے یہ بھی ایسے پسینہ بھی آتا تھا سب کچھ ہوتا تھا لیکن اس موسم میں بھی میں شاہ صاحب کے کاندھے پر ناک رکھ کے سنتا کرتا تھا مجھے کبھی ان سے بو نہیں آئی سبحان اللہ ان کے جسم سے عجیب سی خوشبو آیا کرتی تھی اور وہ خوشبو وہ کوئی ایسے نہیں تھی وہ بڑی اس ہون کی خوشبو تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہون چلتا سبحان اللہ اس کی خوشبو ان کے جسم سے آیا کرتی تھی فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اے محبوب اعلان کر دو اب رب کی طرف سے پیغام آیا محبوب آپ اعلان کر دو پتہ یہ چلا کہ اللہ کو بھی رسول اللہ کی آل سے بڑا پیار ہے سبحان اللہ رسول اللہ کی اہل بیت سے بڑا پیار ہے اے محبوب آپ اعلان کر دیجیے تجھ سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى ہاں میری اہل بیت سے پیار کرنا ہوگا اب مودت کا لفظ فرمایا محبت کا لفظ نہیں فرمایا میں کہتا ہوں مجھے آپ سے محبت ہے اچھا لفظ ہے کوئی غلط بات نہیں لیکن اگر کوئی بندہ دے مجھے محبت ہے تو اس کے تقاضے بدل جاتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں یار قرآن کو تو ہر بندہ ہی پڑھتا ہے لیکن قرآن کسی ولی کامل کے پاس بیٹھ کے پڑھو نا کسی کامل پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پڑھو گا تو سمجھ آئے فرمایا لفظ محبت کے بغیر گزارا ہو سکتا تھا مودت کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا تھا وہ کیا مطلب مثال دے کر سمجھاتا ہوں مجھے اپنے والدین سے بڑی محبت ہے دونوں کا مثال ہو گیا لیکن میری سانسیں چل رہی ہیں جیسے تیسے بھی چل رہی چل رہی زندگی کی مالا ابھی ٹوٹی نہیں ہے ہم میں سے بھی کہیں ایسے بیٹھے ہوں جن کا بڑا پیار تھا لیکن وہ چلے گئے لیکن پھر بھی زندہ ہے وہ سانسیں چل رہی ہے زندگی کی وہ مالا ٹوٹی نہیں ہے اسے بولتے ہیں محبت ہی چلا گیا معاملہ اوکے سو کے ہو گزارا کر رہے ہیں لیکن مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہوتی مچھلی کو پانی سے مودت ہوتی ہے سبحان اللہ اب مسئلہ سمجھ آئے گا آپ کو مچھلی کو پانی سے پیار نہیں ہے محبت نہیں ہے بلکہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے کہ آپ مچھلی کو پانی سے نکالیں اور نکال کر اس کو سونے کی پاتن میں رکھ دیں اس کو سونے کے برتن میں رکھ دیں اور اس کے اوپر آپ ہیرے اور جواہرات لٹاتے رہیں اور کہیں مچھلی تڑپتا نہیں تجھے دنیا کی ساری دولتیں دے دوں گا تم نے پریشان نہیں ہوگا تم تڑپنا بند کر دے تجھے پانی سے نکال کر میں سونے میں رکھ رہا ہوں تجھے پانی سے نکال کر میں ہیروں میں رکھ رہا ہوں تجھے جواہرات دے رہا ہوں مچھلی کہے گی نانا مجھے پانی سے محبت ہوتی تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کافی تھا لیکن مجھے پانی سے مودت ہے تو ساری دنیا بھی میرے قدموں پر نچھاور کر دے میں تڑپ تڑپ کر جان دے دوں گی جب تک مجھے پانی نہ ملے اہل بیت سے محبت نہیں بلکہ مودت کرو کہ ان کے بغیر تیرا گزارا ہی نہ ہو تیری جان نکل جائے کہ اگر یہ تیرے سامنے آ جائے گا اہل بیت کے بارے میں کوئی لفظ ایسا تو میرے بھائیو یہ ہے قرآن پاک قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اہل بیت کی محبت چاہتے ہیں پھر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر جلوہ فرمایا صحابی رسول حدیث کو بیان کرتے ہیں اور حدیث بخاری شریف کی ہے حدیث کس کی ہے بخاری شریف کی یہ میں نے پہلے مینشن اس لیے کی ہے بعد میں نے تھوڑا سا کلام کر دیں اس تاکہ وہ مسئلہ سمجھ آ جائے حدیث بخاری شریف کی ہے اور میں ذمہ داری کے ساتھ بیان کر کے بتا سکتا ہوں صحابی رسول ہیں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر جلوہ فرماتے ایک طرف آپ کے پہلو میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ آپ سب کو مدینہ شریف لے جائے تو آپ جا کے دیکھیں آمین کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے ساتھ ہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ تو ظاہر بات ہے امام حسن امام حسین کہیں پر کھیلا کرتے تھے اور آیا کرتے تھے ساتھ ہی مسجد میں آ جاتے تھے تو آپ ساتھ پہلو میں تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں یہ میرا بیٹا اشارہ کر کے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن یہ سید ہے سید بمانا سردار یہ میرا بیٹا سید ہے
اور ساتھ ہی فرمایا یہ دو مسلمانوں کے گروہوں میں سلوک کروائے گا، سبحان اللہ، دو مسلمانوں کے گروہوں میں سلوک کروائے گا۔ یہ شان بیان کی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، سردار بھی ہے اور سلوک بھی کروائے گا۔ اب اس حدیث کو پڑھ کر چلے جانے سے حق ادا نہیں ہوگا، مزہ نہیں آتا، کیونکہ بازار تو ایسے معاملہ ہو گیا۔ اس میں چند لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر باتیں کرتے ہیں، آپ کے غیب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ نہیں ان کو پتا نہیں تھا، یہ نہیں تھا، غیب نہیں ہے ماشاءاللہ، اور ان کو بخاری شریف سے بڑا پیار، قاعدہ کلیہ سمجھیے گا، بخاری سے بڑا پیار ہے، اور بخاری شریف کی ہی حدیث ہے اور وہ لوگ بھی اپنے ممبروں پر بیان کرتے ہیں لیکن پوری بیان نہیں کرتے، بات جو سمجھانے والی ہے تو سمجھائے۔